जिस वक्त सिकंदर ने दरियाए असिकनी, चंद्रभाग या चनाब को पार किया तो सन 326 कबल मसीह में जून का महीना आधे से ज्यादा गुजर चुका था और बरसात जोरों पर थी। इसकी वजह से जमीन बिल्कुल दलदली हो चुकी थी और भारी बैलगाड़ियों का गुजरना मुहाल था। साथ ही साथ हर वक्त की हब्स और नमी की वजह से हर चीज गीली रहती थी, खा हथियार थे कि कपड़े। इसके अलावा एक चीज और जो उस जमाने के वाक़या निगार हमें बताते हैं वो है यहाँ उगने वाले दरख्तों की फलियां, जो कि वो कहते हैं कि शहद से ज्यादा मीठी थी। और यूनानी सिपाहियों ने उनको खा खा कर अपने आप को इस हाल का बीमार कर लिया। ये पंजाब के आमों का पहला तारुफ था यूनानियों के साथ। लिहाजा दलदल, हवा की नमी, मौसम की गर्मी, पेट की खराबी, ये सारी चीजें मिलकर आहिस्ता आहिस्ता सिकंदर की फौज के हौसले और हिम्मत को कम करना शुरू हो गई थी। लेकिन सिकंदर था कि उसमें आगे से आगे बढ़ने की धुन थी। जहां जेलम और चनाब के दरमियानी दुआबे में राजा पौरवा की हुकूमत थी, तो रचना दुआब यानी रावी और चनाब के दुआबे में उसका भतीजा हाकिम था। इसका नाम भी यूनानी तारीखदान पौरवा ही लिखते हैं, जिससे ये गुमान होता है कि शायद ये खानदानी नाम था। लेकिन दोनों चचा भतीजे के दरमियान थी जंग। अब चूंकि सिकंदर की बड़े पौरवा के साथ सुलह हो चुकी थी, तो वो भतीजे पौरवा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन यहां आकर हमारा मस्तनद तारीखदान आर्यान भी कुछ इबहाम का शिकार हो जाता है। आर्यान लिखता है कि सिकंदर ने छोटे पौरवा के ताकुब में दरियाए रावी या पुरानी जुबान में जो इरावती था और जिसको यूनानी अपनी जुबान में हाइड्रोटिस कहते थे, उसके भी पार निकल गया। बताया जाता है कि सिकंदर ने रावी के पार 3 दिन का सफर तय किया और एक मजबूत किलाबंद शहर के बाहर पहुंचा। यानी आर्यान के हिसाब से ये शहर जो था ये रावी से कुछ भी नहीं तो 100 किलोमीटर मशरिक की तरफ था। बताया जाता है कि इस शहर के मुहाफिज थे जंगजू कौम काठियाई के लोग। ये वही लोग हैं जो कि आज भी पंजाब में साहिवाल के आसपास आबाद हैं और काठिया के नाम से जाने जाते हैं। और इन्हीं लोगों से भारत में काठियावाड़ का जिला मशहूर है। इनका जो शहर था उसका नाम हमें तारीख से सांगला पता चलता है। लेकिन सिकंदर के साथ जुड़ी हुई पहेलियों में से सांगला भी एक बड़ी पहेली है, क्योंकि आज तक भी माहिरीन ये तय नहीं कर सके कि असल में सांगला था कहां। आर्यन तो हमें यह बताता है कि सांगला एक ऊंची पहाड़ी पर वाक़या था, जिसके नीचे 3 अतराफ में एक गहरी झील थी। अब अगर आप रावी से 100 किलोमीटर मशरिक को जाएं, तो आप सांगला को तूल बलद के 75वें खत की सीध में यानी अमृतसर और जलंधर के बीच कहीं खोजेंगे। लेकिन माहिरीन बताते हैं कि वहां भी इस किस्म के पहाड़ पर वाक़या किले और शहर के आसार नहीं मिलते। लेकिन हमें एक इशारा मिलता है कि शायद आर्यान अपने माखज़ों की तारीख को थोड़ा सा गड़बड़ कर गया।
وہ اشارہ یہ کہ سکندر کے کوئی 100-125 سال بعد باختری یونانیوں نے جب پنجاب پر قبضہ کر لیا تو ان کے بادشاہ ڈیمیٹریس نے تباہ حال سانگلا کی از سر نو تعمیر کروائی۔ اس نے شہر کا نام اپنے باپ یوتھیڈیمس کی نسبت سے یوتھیڈیمیا رکھا۔ ماہرین سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پرانا سانگلا اور نیا یوتھیڈیمیا دراصل سیالکوٹ تھا۔ چنانچہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ آریان کا یہ لکھنا کہ سانگلا دریائے راوی کے کئی کلومیٹر مشرق میں ہے یقیناً کوئی غلطی تھی، لیکن سیالکوٹ میں بھی پہاڑی تو کوئی نہیں ہے۔ البتہ شہر کے پرانے اور تباہ حال قلعے کے آثار ایک اونچے ٹیلے پر ضرور واقع ہیں۔ اس کا ذکر تو بعد میں کریں گے، پہلے شہر کے محلے پورن نگر کا قصہ۔ یہ پورن نگر سیالکوٹ شہر کو سکندر کے زمانے کے نزدیک تر لے جانے والی ایک اور علامت ہے۔ سیالکوٹ سے چپراڑ جانے والی سڑک پر ایک گاؤں گل بہار پڑتا ہے۔ وہاں سڑک سے ذرا ہٹ کر پورن کا کنواں چند پرانے پیپل اور بوڑ کے درختوں کی چھاؤں میں موجود ہے۔ یہاں آج بھی ہر دین دھرم کی توہم پرست بانجھ عورتیں علاج کے لیے غسل کرنے کے لیے آتی ہیں، اور چونکہ پورن کو ایک مہان یوگی گرو گورکھ ناتھ کی دعا تھی تو کہتے ہیں کہ یہاں آنے والیاں شفا پاتی ہیں۔ روایتوں میں یہ ہے کہ پورن بیٹا تھا راجہ سلواہن کا، جو کہ سیالکوٹ کا راجہ تھا اور پہلی صدی قبل مسیح میں گزرا۔ تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سلواہن نے جب سیالکوٹ کا تخت سنبھالا تو شہر کے حالات بہت ہی دگرگوں تھے اور اس نے یہاں پہ نئے سرے سے مرمت کروائی۔ اب اس کے بیٹے پورن کی کہانی جو ہے وہ بالکل ٹیکسلا کے کنال کی کہانی سے ملتی جلتی ہے، یعنی یہاں بھی سوتیلی ماں نے پورن کو ورغلانے کی کوشش کی، لیکن ورغلانے والی کو تو کچھ نہ ہوا۔ غریب پورن کے ہاتھ پاؤں بادشاہ کے حکم پر کٹوا کر اس کو یہاں شہر سے باہر اس کنویں میں پھینکوا دیا گیا۔ ہم پورن کی کہانی کی تفصیل میں تو نہیں جائیں گے، لیکن ایک بات غور طلب ہے، وہ یہ کہ ٹیکسلا کے شہزادہ کنال کی کہانی جو کہ ہم پہلے سنائے ہیں، پورن کی کہانی اور یونانی دیو مالا کے بادشاہ تھیسیس کے بیٹے ہپولیٹس اور اس کی سوتیلی ماں فیڈرا کی کہانی آپس میں بالکل ملتی جلتی ہیں۔ تو جو بات میں پہلے ٹیکسلا میں کہہ چکا ہوں وہ دہراتا ہوں کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ کہانی یونان کے فوجی یہاں لائے یا یہاں انہوں نے پنجابیوں سے سنی اور اپنے ساتھ واپس لے جا کر یونانی دیو مالا کا حصہ بنا دیا؟ اس بات کا حتمی طور پر تو کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس کہانی کا سیالکوٹ کے شہزادے کے ساتھ منسوب ہونا شاید اس بات کی علامت ہو کہ سکندر یہیں سے گزرا تھا۔ اگر یہ بات ہے تو یقیناً سکندر کا سانگلا سیالکوٹ ہے، اور سیالکوٹ میں ایک قدیم قلعے کے آثار بھی ہیں، تو یہاں سانگلا کے قلعے میں بھی بڑا مارکا ہوا۔ آریان کے مطابق سانگلا کے کاٹھیوں نے قلعے کے گردا گرد اپنی مال بردار گاڑیوں کو کھڑا کر دیا۔ اس حکمت عملی نے یونانیوں کو خاصی مشکلات دیں اور پہلے دن کا حملہ تو بالکل ہی ناکام رہا۔ دوسرے دن یونانی منجنیقیں استعمال میں لائی گئیں، ساتھ ہی سرنگیں لگانے والے سپاہیوں نے قلعے کی دیوار کو بہت نقصان پہنچایا۔ آخر قلعے کی دیوار میں ایک بڑا شگاف پڑ گیا اور یونانیوں نے اندر ایک حلہ کر دیا۔
آریان لکھتا ہے کہ اس حملے کے اندر محافظ فوجیوں میں سے 17,000 مارے گئے اور 70,000 قیدی ہوئے. لیکن یہاں بھی تاریخ کا مبالغہ واضح نظر آتا ہے، کیونکہ کسی بھی صورت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس قسم کی یک طرفہ جنگ ہو، کیونکہ سکندر کے دوسری طرف صرف 100 فوجی مارے گئے اور کوئی 1200 زخمی ہوئے. تو یوں سکندر نے سانگلا یا سیالکوٹ فتح کیا اور راجہ پوروا کی عملداری میں دے دیا. اور اب جو اس نے دریائے راوی کو پار کیا تو وہ گامزن تھا اپنی زندگی کی واحد شکست کی طرف. وہاں مشرق میں جس دیش کو بھارت کہتے ہیں وہاں بہتا ہے دریائے بیاس، اور جب سکندر نے اس کے کنارے پہنچ کر دریا کو پار کرنے کی ٹھانی تو اس کی فوج نے بغاوت کر ڈالی. وہ آگے جانے سے بالکل ہی انکاری ہو گئے. آریان تو نہیں، لیکن ایک اور ماخذ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دوران سکندر کے دربار میں ایک شخص کو پیش کیا گیا. اس نے بتایا کہ جناب بیاس سے آگے ایک بیابان جس کے اندر 12 دن کی مسافت کرنی پڑتی ہے، اس سے آگے برِ صغیر کا سب سے بڑا دریا گنگا پڑتا ہے، جس کے بعد مگدھ کی سلطنت آتی ہے جو کہ بڑی امیر کبیر سلطنت ہے. اس شخص نے کہا کہ مگدھ والوں کے پاس 2 لاکھ پیدل فوج ہے، کوئی 20,000 سوار، 2,000 رتھیں اور بے شمار ہاتھی جو کہ جنگ کے لیے عین تیار ہیں. یہ بات سن کے سکندر نے راجہ پوروا کو، جو کہ اس وقت ہمراہ تھا، بلایا اور اس سے تصدیق مانگی، اور پوروا نے اس بات کی واقعی تصدیق کر دی کہ ایسا ہی ہے. سکندر کے فوجی تو یہ کہتے تھے کہ جناب ہم 8-9 سال سے متواتر سفر کر کر کے اور جنگیں لڑ لڑ کے تھک چکے ہیں، اور اب ہم نے اپنے اپنے گھروں کو واپس جانا ہے. لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ فوج جو کہ یونان میں مقدونیہ کے صوبے سے نکل کر پورے ایشیا پر چھا گئی تھی، وہ فوج جس نے فارس کے جنگجو اکسیائی کو شکست دی، وہ فوج جس نے وسطی ایشیا کے سیتھینز کو اور افغانستان کے پختونوں کو نیچے دکھایا، وہ یہاں پہنچ کر مگدھ کے سورماؤں سے خوفزدہ ہو گئی. بہت سے تاریخ دان اب یہ بات مانتے ہیں کہ حقیقت دراصل کچھ ایسے ہی تھی. سکندر نے ایک لمبی اور خاصی جذباتی سی تقریر کی اور یہ دھونس بھی دی کہ اگر اس کی فوج نہ مانی تو وہ اکیلا ہی آگے بڑھ جائے گا. لیکن فوج ٹس سے مس نہ ہوئی. سکندر غصے میں ناراض ہو کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور اپنے نزدیک ترین ساتھیوں کو بھی ملنے سے انکار کرتا رہا. 3 دن بعد جب وہ اپنے خیمے سے نکلا تو وہ اپنی زندگی کی واحد شکست جو کہ اس کو اپنے ہی فوجیوں سے ہوئی تھی اس کو قبول کر چکا تھا. خفت مٹانے کے لیے اس نے شاہی نجومیوں کو طلب کیا اور کہا کہ فال کے ذریعے وہ بتائیں کہ آگے جانا بہتر ہے کہ نہیں. اور جب یہ آیا کہ آگے جانے میں بہت خطرات ہیں تو سکندر نے اس کو دیوتاؤں کی نامنظوری مانتے ہوئے بیاس کے کنارے پر ہی واپسی کا اعلان کر دیا. ایک بات جو بہت دلچسپ ہے وہ یہ کہ اس واقعے سے 2 سال قبل جب سکندر وسطی ایشیا سے دریائے وکش یا جسے آکسس کہتے ہیں اس کو پار کر کے افغانستان میں داخل ہو رہا تھا، تب بھی فال میں یہی آیا کہ آگے نہیں جانا چاہیے. لیکن سکندر آگے بڑھا اور فتوحات پر فتوحات پاتا گیا. یہاں اس نے اس کو دیوتاؤں کی نامنظوری مان لیا. سمجھدار آدمی تھا کیونکہ اب اسے آگے آنے والے حریفوں کی طاقت کا کچھ اندازہ ہو چکا تھا.
ایک بات جو کہ بہت دلچسپ بھی ہے اور کچھ پراسرار بھی، وہ یہ کہ جس جرنیل نے فوجیوں کا ساتھ دیا بغاوت کے دوران، وہ چند دن بعد مر گیا۔ اس جرنیل کا نام تھا کوئنس، اور سکندر کے پرانے ساتھیوں میں سے ہونے کے ناطے یہ بہت بھروسے والا تھا، جس نے اپنے بادشاہ کی خاطر بے شمار فتوحات بھی کی تھی۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئنس بیمار ہو کے مرا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسے زہر بھی ہیں کہ جن سے موت کی علامت بالکل ایسے ہوتی ہے کہ جیسے بیماری کی۔ تو کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ سکندر نے ہی اپنے جرنیل کا قصہ تمام کروا دیا ہو؟ یعنی کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ کوئنس کو سزا دی گئی ہو کہ بجائے بادشاہ کے وہ فوجیوں کا ساتھ دے رہا تھا؟ سکندر کے ساتھ جڑی ہوئی پہیلیوں میں سے یہ بھی ایک پہیلی ہے کہ جس پر سے کبھی پردہ شاید نہ اٹھ سکے۔ بغاوت کے بعد سکندر واپس پلٹا اور اس کی واپسی کا سفر اسی راستے تھا جس سے وہ راجہ پوروا کی سلطنت سے گزر کر دریائے بیاس کے کنارے تک پہنچا۔ چند ہی دنوں بعد وہ واپس راجہ پوروا کا مہمان ہو گیا۔ یہاں دریائے جیلم کے کنارے سکندر نے حکم دیا کہ ایک عظیم الشان دریائی بیڑا تیار کیا جائے۔ لکڑی تو پہلے ہی کشمیر میں شری نگر کے پہاڑوں سے منگوا لی گئی تھی، چنانچہ چند ہی ہفتوں میں ایک بیڑا تیار ہوا جو کہ بقول آریان کے مختلف قسم کی 2000 کشتیوں پر مشتمل تھا۔ پھر اگست کے آخری دنوں میں سکندر نے ایک دن سندھیا کی دھرتی کے بڑے دریاؤں یعنی سندھو، جیلم اور چناب کو سونے کے پیالے سے شراب کی بھیٹ دی۔ اسی قسم کی اس نے ایک بھیٹ اپنے یونان کے دیوتاؤں کو بھی دی تاکہ اس کا دریائی سفر خیر سے گزرے۔ پھر بگل بجے اور فوج والی کشتیاں دریا کے ساتھ نیچے کو چلیں۔ پنجابیوں نے اس قسم کا کبھی سلسلہ پہلے نہیں دیکھا تھا، اور آریان کہتا ہے کہ وہاں کشتیوں میں یونانی اپنے گانے گاتے جاتے تھے اور یہاں کناروں کے ساتھ ساتھ پنجابی ناچتے گاتے چلے۔ آریان یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اس لیے ناچتے گاتے جاتے تھے کہ وہ اس قسم کے شغل کے بہت ہی شوقین تھے۔ اور یوں یہ قافلہ دریائے جیلم کی لہروں پر تیرتا ہوا 5 دن بعد اس جگہ پہنچا جہاں جیلم چناب کو ملتا تھا۔ آج کی طرح یہ ملاپ ضلع جھنگ میں تریمو کے مقام پر نہیں بلکہ اس سے کچھ نیچے تھا۔ آریان لکھتا ہے کہ سنگم پر چناب کی ٹھاٹھوں کا شور دور سے سنائی دیتا تھا۔ یاد رہے کہ بھادوں کا مہینہ تھا اور دریا بکھرا ہوا تھا، اور یہاں پانی کی رفتار ایسی تیز تھی کہ بہت سی کشتیوں کو نقصان پہنچا، جبکہ 2 ڈوب بھی گئیں جس سے خاصا جانی نقصان بھی ہوا۔ اب یہاں سکندر نے یہ کیا کہ اپنی فوج کا بیشتر حصہ تو دریائی بیڑے کے ساتھ ہی آگے روانہ کر دیا، اس حکم کے ساتھ کہ وہ وہاں آگے جا کر انتظار کریں جہاں چناب اور راوی آپس میں ملتے ہیں۔ خود وہ مالیوں کے دیس کی طرف بڑھا۔ تاریخ دان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ مالی راجستھان میں مالوا کے رہنے والے راجپوت قبیلے تھے، اور ان کے صدر شہر کا نام تھا ملستھانہ پورا یا ملستھان۔ جی ہاں، یہ وہی ملستھان تھا جس کو ہم آج ملتان کے نام سے جانتے ہیں۔ تو سکندر کا سفر ملتان تک جو تھا وہ ایک ریگزار کے بیچ سے تھا، اور اس وقت اس کے پاس فوج تھی کوئی 8 سے 10 ہزار کی، باقی جیسا کہ میں نے کہا دریائی بیڑے کے ساتھ آگے روانہ ہو چکی تھی۔
انگریزوں کے بچھائے ہوئے نہروں کے جال نے پچھلی 1 صدی میں ریگزاروں کو سبزہ زار کر دیا، لیکن جب سکندر موجودہ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں داخل ہوا تو یہاں ہر طرف ریت ہی ریت تھی۔ ریگستان میں داخل ہونے سے پہلے سکندر نے فوج کے مشکیزے بھروا دیے اور پھر پورا دن اور 1 رات کی مسافت کی، جس میں کہ صرف کھانے کے لیے ہی وقفے ہوئے، اور یوں سکندر اپنی فوج لے کر ایک ایسے شہر کے نزدیک پہنچا کہ جس کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ مالیوں کی آماج گاہ ہے۔ سکندر کے تاریخ دان ہمیں شہر کا نام تو نہیں بتاتے، لیکن وہ شہر آج کوٹ کمالیہ کہلاتا ہے۔ صبح کاذب کا وقت تھا اور لوگ شہر سے باہر فصیل کے پرلی طرف گھوم پھر رہے تھے۔ گو سکندر کا حملہ متوقع تو تھا، لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی فوج لے کر اس بے آب ہو گیا ریگستان سے نکل آئے گا۔ یکلخت یونانی فوج کمالیہ کے لوگوں پر ٹوٹ پڑی اور بہت سو کا قتل عام ہوا۔ باقی لوگ اپنی جانیں بچا کر قلعے کے اندر آ کر بند ہو گئے۔ سکندر نے اپنی سوار فوج کے ساتھ قلعے کا محاصرہ کیا اور بھاری پیادہ فوج کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ 2 دن بعد جب وہ فوج آئی تو سکندر نے کمالیہ کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ آریان کی تحریر سے ہمیں یہ پتہ پڑتا ہے کہ کمالیہ میں ایک بیرونی فصیل تھی اور ایک شہر کے بیچ میں اونچا قلعہ۔ اب چونکہ یونانیوں کے پہلے ہی حملے میں یہاں بہت سے جنگجو کام آ چکے تھے تو کمالیہ کے دفاعی بیرونی فصیل پر اپنی پوزیشن پر جم نہ سکے اور پسپا ہو کر اندرونی قلعے میں بند ہو گئے۔ برابر دباؤ اور بہتر حکمت عملی کے تحت کچھ ہی دیر میں کمالیہ کا قلعہ سکندر کے ہاتھ آ گیا۔ دستور کے مطابق یہاں جو قتل عام ہوا تو کوئی 2000 دفاعی مارے گئے۔ کمالیہ سے آگے ایک اور بڑا مارکا تھا، ایک ایسا مارکا کہ جس نے تقریباً سکندر کی جان ہی لے لی، اور وہ مارکا ایک شہر میں ہوا جو کہ آج تک آباد ہے۔ تو اس شہر کو جاننے کے لیے تھوڑا سا انتظار